अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, इमरान खान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तहरीक फैसला कुन मरहले में दाखिल होने जा रही है। 10 तारीख के बाद तहरीक का जो है ख़तरनाक वाला जो फेज़ है, फैसला कुन फेज़ है, वो शुरू होने जा रहा है। और कल हमने खबर भी दी थी अपने प्रोग्राम के अंदर कि 18 से 25 सितंबर के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान कर रही है इस्लामाबाद की तरफ एक और लॉन्ग मार्च, जिसका इशारा कल इमरान खान साहब ने भी दिया अपने बहावलपुर के जलसे में कि अब वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो हुकूमत में बैठे लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट क्या एक और 25 मई का रिपीट टेलीकास्ट हमें देखने को मिलेगा, दोबारा उसका वही मनाज़िर दोहराई जाएंगे या फिर इस दफ़ा इजाज़त दी जाएगी। और जो टारगेट है इमरान खान का वो यही है कि दिसंबर से पहले पहले किसी भी तरह से मुल्क में इंतखाबात हो जाए। अब उनकी तकारीर के अंदर भी आपको पूरी इलेक्शन कैंपेन नजर आती है, जो तब्दीली नजर आई है उसमें इदारों को टारगेट नहीं किया जा रहा। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि शायद सुलह सफाई हो गई है, मामलात फिर से ठीक हो गए, चैनल बहाल हो गया गुफ्तगू का, अब वहाँ भी हिट नहीं किया जा रहा। तो इससे क्या होगा आने वाले दिनों में, मुमकिन सियासी मंजरनामा क्या बनेगा? एक तरफ सियासत बड़ी अपनी पीक पे जा रही है, दूसरी तरफ मॉनसून का 8वां जो स्पेल है वो भी शुरू हो चुका है। ये कितना खतरनाक हो सकता है, चूंकि ऑलरेडी मुल्क का 1/3 हिस्सा सैलाब की वजह से बुरी तरह से मुतासर है। तो ये चौथा ये जो 8वां स्पेल है मॉनसून का, ये कितना खतरनाक हो सकता है, हमारी तैयारी क्या है, ये भी डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में जनाब अतर काज़मी साहब ने, सीनियर साफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। हमें ज्वाइन करें मुज़म्मिल सरवर्दी साहब, सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार, और हमें उवैस सईद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। जो इस वक्त खान साहब बात कर रहे हैं कि अब वो कॉर्नर टाइगर बनेंगे और हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन मूवमेंट शायद अब वो शुरू करने जा रहे हैं, जरा आपको खान साहब का वो जुमला भी सुना देते हैं जो उन्होंने कल बहावलपुर के जलसे में गवर्नमेंट को वार्निंग दे दी है कि अब अगर उन्हें दीवार से लगाया गया तो वो कॉर्नर टाइगर बन जाएंगे। जरा सुन लें खान साहब को। मैच का वो वक्त आ गया है कि पीडीएम आप सब जो मर्जी कर लो, अब आप जीत नहीं सकते। हमारी इंसाफ की जो तहरीक है, अगर इसी तरह आप करते रहे, वो इस्लामाबाद की तरफ आएगी और आप सबको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। दो तरह एक मुल्क में तब्दीली आती है, या इमाम खुमैनी जैसा खूनी इनकलाब आता है, और या बैलेट के जरिए, इलेक्शन के जरिए। तो हमारे सामने दो रास्ते हैं। मेरी अगर आपने दीवार के साथ मेरी कमर लगा दी तो याद रखें कि मैं कॉर्नर टाइगर बन सकता हूं। एक कॉल दूंगा, एक कॉल, और इस्लामाबाद में तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मैं करीब पहुंचता जा रहा हूं उस कॉल के लिए। तो जनाब मुज़म्मिल सरवर्दी साहब, तो आपको लगता है कि वो वक्त आ गया कि जब इमरान खान हुकूमत के लिए खतरनाक बन जाए, जो उन्होंने 2 दिन पहले इशारा दिया भी था, और लॉन्ग मार्च अब आ रहा है इस्लामाबाद की तरफ और हुकूमत को बहा के ले जाएगा अपने साथ सेंटर की गवर्नमेंट को? जो क्लिप आपने चलाया है उसमें इमरान खान ने खुद ही 2 सिनेरियो बताए हैं, एक बैलेट से तब्दीली का और एक इमाम खमीनी वाला। बैलेट से तब्दीली के लिए मुल्क में इलेक्शन चाहिए और इलेक्शन का अभी तो कोई वक्त नहीं है, और अगर कबल अज वक्त इलेक्शन कराने हैं तो उसके लिए उन्हें पाकिस्तान के पॉलिटिकल फोर्सेस से यहाँ तो मुज़ाकरात करने पड़ेंगे या हुकूमत को इतना मजबूर करना पड़ेगा कि वो हुकूमत छोड़ दे। अगर वो एक जम्मे गफ़ीर लेकर इस्लामाबाद पहुंचकर और कोई ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान छोड़ जाएं, वो हुकूमतें अपना काम, वफाकी हुकूमत काम करना छोड़ दे और फिर मुल्क में एक कयास हो जाए और उस कयास के नतीजे में कोई थर्ड फोर्स आकर इंतखाबात का ऐलान कर दे, तो वो एक मंजरनामा है। दूसरा इमाम खमीनी वाला मंजरनामा है कि वो कॉल दें और लोग आकर उन्हें इमाम खमीनी के बराबर पाकिस्तान में रुतबा दे दें और उनको इक़्तिदार दे दें। लेकिन वो तो ये इसमें वज़ाहत भी जारी कर चुके हैं हाँ साहब, वो ये कह रहे हैं कि ये वाला जो इमाम खुमैनी वाला जो खूनी इंकलाब वाला, वो कह रहे हैं कि मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता, हम नहीं चाहते ऐसा हो। वो कह रहे हैं पुरअमन तरीके से जो हम चाह रहे हैं इंतखाबात का मुतालबा वो पूरा हो जाना चाहिए। वो कहते हैं हम नहीं चाहते, लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया तो फिर हम इस तरफ चले जाएंगे। अगर इलेक्शन का ऐलान नहीं होता तो फिर प्लान बी तो वही है ना। मतलब अगर ये हुकूमत ये कहती है कि मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन होंगे और जब पार्लियामेंट की मुद्दत खत्म, लेकिन मेरी तो मुज़म्मिल साहब मेरी मालूमात तो ये है कि 18 से 25 सितंबर के दरमियान लॉन्ग मार्च प्लान हो रहा है इस्लामाबाद की तरफ, और इस दफा हालात ज़ाहिर है पहले से मुख्तलिफ होंगे 25 मई से। अब गवर्नमेंट चारों तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, सेंटर में अगर आज ये अगर ये तय हो जाए कि अगर जिसके पास भी पंजाब होगा वो किसी भी वक्त इस्लामाबाद पर हमला कर सकता है,
تو پھر وفاق تو ختم ہو گیا پاکستان کا. پھر وفاق کی جس کے بعد بھی پنجاب ہوگا وہ فیض آباد سے لوگ لے کے آئے گا اور اسلام آباد کو ٹیک اوور کر لے گا. پھر اس ملک میں کوئی وفاق نام کی حکومت تو کبھی سروائیو ہی نہیں کر سکے گی. جس کے بعد بھی پنجاب ہوگا وہ اسلام آباد پر قبضہ کر لے گا. یہ تو کوئی مغلوں اور مرہٹوں والا نظام ہوگا کہ جس کے پاس زیادہ بندے ہیں وہ دلی پر قبضہ کر لے گا, وہ آگرے پہ قبضہ کر لے گا, وہ جلندر پہ قبضہ کر لے گا. اگر تو کوئی ایسا نظام عمران خان کے ذہن میں ہے کہ وہ کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ مطلب جتنا بھی بندہ لا کر اس کے ذریعے اسلام آباد کی حکومت کو گرا لیں تو اس کی آئین میں تو گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر عمران خان ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ریاست میں ایسے ادارے موجود ہیں جو ایسے جمع غفیر کو کبھی بھی وفاقی حکومت کو نہیں الٹنے دیں گے. اور اس کے بعد یہ ملک ایک بنانا ریپبلک, جس کے بعد بھی 1 لاکھ بندہ ہوگا وہ آ کر پرائم منسٹر ہاؤس پہ قبضہ کر لے گا. کل فضل الرحمان صاحب 1 لاکھ بندہ لا کے عمران خان کو گرا دیں گے, پرسوں ٹی ایل پی والے بندے لا کر گرا دیں گے. پھر آپ نے ٹی ایل پی والوں کو گجرات پہ کیوں روکا تھا؟ یہ سڑکیں توڑ کر کنٹینر لگا کر ٹی ایل پی والوں کو کیوں روکا تھا آپ نے؟ ٹھیک ہے کہ اس ملک میں آپ کا پوائنٹ آ گیا. اویس توحید صاحب, کیا آنے والے 1 مہینے کے اندر کوئی بڑا سیاسی انتشار آپ ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں, کوئی بڑا پولیٹیکل اپہیول؟ کیونکہ خان صاحب کے جو اشارے ہیں وہ تو جس طرح کے اشارے وہ دے رہے ہیں یہ کوئی بہتر کی خیر کی خبر تو نہیں آ رہی. لگتا ہے کہ بڑا شدید قسم کا یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک سیاسی میچ پڑنے والا ہے. 1-2 روز قبل آپ کی نشست میں ہی میں اور مزمل تھے اور مزمل صاحب جو ہیں اختلافی نوٹ ان کا رہ گیا تھا اس نشست میں. میں نے کہا تھا کہ یہ انتشار کی طرف بڑھ رہا ہے. خان صاحب کا جو پہلے پلان تھا, جو ہماری اطلاع تھی, وہ یہ تھا کہ یہ سپٹمبر اکتوبر کے اندر ایک بہت بڑا پلان کر رہے تھے کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں. اور لیکن ظاہر بات ہے پھر سیلاب نے آن گھیرا, اور سیلاب نے ایسا آن گھیرا کہ پوری دنیا کی نظریں یہاں پر ہیں اور ہمارے سیاستدان کی نظریں اور توانائیاں کہیں اور صرف ہو رہی ہیں, اقتدار پہ صرف ہو رہی ہیں, یہ اقتدار کی رسا کشی پر ہو رہی ہیں. ایک غیر فعال حکومت نظر آ رہی ہے, ایک بے بس حکومت نظر آ رہی ہے, دوسری طرف خان صاحب کی احتجاجی تحریک ہے. تو کس کا میں اور آپ احتساب کریں؟ یہ جو ایک الخدمت کے جو والنٹیئرز ہیں وہاں پر ایک بوٹ پالش کرنے والا لڑکا ہے جس نے 60 روپے کما کے 30 روپے چندہ دیا اس الخدمت کے کیمپ میں. آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں پہ سیٹلائٹ سے پوری ویسٹرن ورلڈ کہہ رہی ہے کہ 40% 40% سندھ ڈوبا ہوا ہے اور 1/3 پاکستان ڈوبا ہوا ہے, اس کے اندر میں اور آپ اس بات پر مجبور ہیں کیونکہ ہماری سیاسی قیادت اس طرح کے بیان دے رہی ہے کہ میں چاہوں تو ایک ریولوشن لے آؤں. دوسرا کہہ رہا ہے کہ کل 2 روز پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے تقریر کی تو اس میں وہ بتاتے کہ کیا کیا ضرورت تھی. تھوڑا انہوں نے سیلاب کا ذکر کیا, 20 منٹ عمران خان صاحب کے خلاف کیے. یہ جو رویہ ہے میں نہیں سمجھتا کہ متعامل ہو سکتا ہے اس وقت سمر جس وقت آپ بے بس ہوں, آپ قرضے پر سانس لے رہے ہوں اور آپ کو 10 سے 12 بلین ڈالرز چاہیے ہوں. یہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ خان صاحب یہ جو رسا کشی تھی سیاسی قوتوں میں, اس کی ایک بڑی وجہ نظر آ رہی تھی کہ پس منظر میں یا سیاسی حلقوں میں چہمہ گوئیاں تھیں کہ نومبر میں جو تبدیلی ہوگی یا تبدیلی نہیں ہوگی, ایکسٹینشن ہوگی, so on and so forth. جو اس طرح کی گردش اس کے اوپر بہت کچھ ڈیپینڈ کر رہے تھے کہ اپنی تحریکیں اور اپنے انالیسز وہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے کیونکہ سیلاب نے ابھی بھی یہ جو تحریک پہ تیزی آ رہی ہے جو یہ جو ابھی بھی پی ٹی آئی 10 ستمبر کے بعد تحریک کو تیز کرنے جا رہی ہے, یہ بھی کنیکٹڈ تو شاید اسی تبدیلی کے ساتھ ہی ہو ممکنہ طور پر کہ اس سے پہلے وہ چاہ رہے ہیں جو میری لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ کرے دسمبر سے پہلے ہمیں انتخابات ہیں چاہے جو مرضی ہو جائے. سمر دیکھیے وہ جو ایک مومنٹم جو تھا جس میں ایک بہت بڑی میسیو فالوئنگ اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے تھے خان صاحب, بڑے بڑے جلسے کر رہے تھے, ابھی بھی کر رہے ہیں جی, جلسے ہو رہے تھے. اس کے اندر وہ ٹیمپو ختم ہوا کچھ دن کے لیے, ایک بریک لگا, لیکن اس کے بعد خان صاحب نے ٹیلی تھون کر کے
کئی اس کے بعد پھر انہوں نے بحال کر دیا، کیونکہ تو اس وجہ سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کنیکٹ ہے، میں بھی آپ اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ لنکڈ ہے ہماری ناقص رائے کے اندر نومبر کی تبدیلی کے اس میں، اور خان صاحب نہیں چاہتے کہ ان کا جو سیاسی مومنٹم تھا وہ ٹوٹے، اور لیکن دوسری طرف حکومت کی جو غیر فعالی ہے، حکومت اپنی توانائیاں وہاں پہ خرچ کرے گی، جو جب سیلاب کی تباہ کاریوں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں سر، اس پہ آگے چل کے پھر ایک اور ڈیٹیل ہم ڈیبیٹ اس پہ کریں گے۔ میں ذرا جواب دینا چاہتا ہوں، سمر وہ اس سے لنکڈ ہے، سمر اس سے لنکڈ ہے، سمر میں کہہ رہا ہوں ایک جملہ صرف بیٹھ کرنے دیجئے، میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی جو اس وقت اعمال ہیں یا حکومت کے جو ایکٹس ہیں وہ لنکڈ ہے، خان صاحب کو وہ اسپیس مل رہی ہے کہ جس طرح مہنگائی ہے، انفلیشن ہے 50 سال کی، جس طرح سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، اس میں ایک اسپیس مل رہی ہے، اس وجہ سے انہوں نے واپس اپنی احتجاجی تحریک پہ زور دیا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ مزمل صاحب کوئکلی آپ کو پوائنٹ ایڈ کر لیں یا پھر میں عطر کاظمی صاحب کا جواب لے لوں، تو پھر آپ اپنا اختلافی نوٹ پیش کیجئے گا۔ 3 دن پہلے والی وہ تقریر تو یاد آ رہی ہے، لیکن جو اس سے 2 دن پہلے وہ بار بار تعاون کی اپیل کر رہے تھے، وہ چارٹر آف اکانومی کی کہہ رہے تھے، اور آگے سے کہہ رہے تھے کہ جواب آ رہا تھا کہ اس سے سٹوپڈ کوئی بات نہیں ہوتی۔ ایک آدمی آپ کو کتنی دفعہ آفر کر سکتی ہے ایک حکومت ڈائیلاگ، اور پھر اس نے رسپونڈ نہیں کرنا پولیٹیکل نیریٹو کو، وہ آفر کرتی ہے، آپ گالیاں دیتے رہے، آپ کو ون سائیڈڈ ورژن بیان، آپ کو ایک تقریر یاد ہے، آپ نے پہلے 3 دفعہ بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب عمران خان صاحب تو ایک سڑکوں پر ہیں، اس پہ مزید بات بھی کریں گے، میں عطر کاظمی صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لوں، ذرا میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، سڑکوں پر ہی حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہے، عطر کاظمی صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لوں، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے، اس پہ بالکل ہم مزید بات بھی کریں گے۔ عطر کاظمی صاحب، ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اب خان صاحب 10 ستمبر کے بعد تحریک میں بہت تیزی آنے والی ہے، اور رابطے بھی سنا ہے، کوئی جو چینلز بند تھے کمیونیکیشن کے وہ بھی پھر سے بحال ہو گئے ہیں، خان صاحب کی تقاریر کے اندر اگر آپ ان کا موڈ دیکھیں وہ چینج ہے، اب وہ تنقید نیوٹرلز پہ باقی اس طرح سے وہ نہیں ہو رہی، ان کی تقاریر جو ہے وہ پوری لگتا ہے جیسے الیکشن کیمپین کی تقاریر ہیں، اور واقعی 1-2 مہینوں کے اندر کوئی انتخابات مجھے لگتا ہے انہیں کوئی یقین دہانی مل گئی ہے ایسی، یا وہ الیکشن کیمپین والی تقاریر کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو جو اویس توحید صاحب نے بات کی نا، ان پرنسپل میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت سب کی توجہ سیلاب زدگان کی طرف ہونی چاہیے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ بوٹ پالش کر کے جو پیسے کماتا ہے اس نے وہ سیلاب زدگان کے لیے دیے، باقی بھی جو لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی طریقے سے پالش کر کے یا کما کے جو کچھ بھی انہوں نے جہاں جہاں حاصل کیا ہے، میرے خیال میں ان سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت سیلاب زدگان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ دوسری جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اس وقت یہاں اس نہج پہ ہم کیوں پہنچے ہیں، سمر اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ آپ کو ریئیکشن نظر آ رہا ہے حکومت کے ان اقدامات کا جو خان صاحب کے خلاف اٹھائے گئے، اور امید یہ رکھی گئی کہ ان اقدامات کے بعد عمران خان دب جائے گا، جس طرح بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ جناب ان کے ساتھ ہی سارے ملک سے بھاگ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ کیلکولیشن جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی، اور اب اس کا ریئیکشن خان صاحب دے رہے ہیں، اور جس قسم کا عوامی ان کو سپورٹ مل رہی ہے اس سے خان صاحب کو بھی ان کے نیریٹو کو تقویت ملتی ہے اور ان کو حوصلہ ملتا ہے۔ اور بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ کے ملک میں اس وقت ایک مصنوعی نظام رائج ہے، جس کا مزمل صاحب ذکر کر رہے تھے نا کہ کوئی بھی آ کے کہیں پہ بھی قابض ہو جائے، اسی قسم کی صورتحال ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بغیر گھوڑوں کے، بغیر کسی چیز کے، بغیر مطلوبہ نمبر کے آ کے حکومت لوگوں نے قائم کر لی ہے، تو آپ کی اقلیت حکومت میں بیٹھی ہے۔ تھا تو عطر کاظمی صاحب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے نا، جی 172 is a magic number، مطلوبہ نمبر، اس سے زیادہ ووٹ لیے تو ہوئی ہے عدم اعتماد کامیاب۔ جی بالکل، وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ان کو اس طرح عوامی تائید حاصل ہے، ان کے پاس اتنا بڑا مینڈیٹ ہے کہ ان کے پاس نمبر پورا ہے، تو جو ہی الیکشن کا ذکر آتا ہے ان کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں الیکشن کا نام مت لینا، 9 حلقوں میں بھی عمران خان کیوں کھڑا ہو گیا ہے اس کا آپ نے نام نہیں لینا، دیکھو یہ سیٹیں ضائع کر دے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمر ہم اس کو جو مرضی کہتے رہیں کہ یہ آئین کے مطابق ہوا ہے، قانون کے مطابق ہوا ہے، یہ ایک مصنوعی نظام ہے، یہ میرے اور آپ کے ساتھ مذاق ہے۔ اس وقت ملک کے اندر وہ کہتے ہیں جی اپوزیشن ساتھ بیٹھے، بھائی اپوزیشن لیڈر تو راجہ ریاض ہے،
یہ ہے مذاق اس ملک کے ساتھ. یہ وہ مصنوعی نظام ہے جس کے اندر آپ نظام ریاست چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے ریاستیں نہیں چلتی. میرے خیال میں ہمیں جانا پڑے گا صاف اور شفاف انتخابات کی طرف. ادروائز تو جو آئی ایم ایف نے کل اپنی رپورٹ میں لکھ دیا کہ جو حالت ہے اس وقت ملک کے اندر اور اس حکومت کی جو حالت ہے تو ہمیں کوئی حالات ٹھیک نظر نہیں آ رہے. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے, چاہے وہ خان صاحب ہوں چاہے وہ حکومت میں لوگ ہوں, ملک کا سوچیں. وہ تو انہوں نے پورا انٹرنیشنلی گلوبل اور لوکل سچویشن کا احاطہ کرتے ہوئے ایک سینیریو بلڈ کیا ہے آئی ایم ایف نے. بہرحال اب جو اگلا ہفتہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, پرٹیکولرلی یہ ستمبر کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ سیٹ کرے گا آنے والے چند ہفتوں یا مہینوں کے اندر جو سیاست کا رخ ہوگا اس کا تعین کرے گا. پرٹیکولرلی یہ جو اگلا ہفتہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ناظرین. اس میں ایک تو 6 ستمبر کو ممنوع فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف نے جواب جمع کرانا ہے. پہلے 2 مرتبہ ایکسٹینشن اس پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ لے چکی ہے, جواب جمع کرانے میں ان کو ایکسٹینشن مل چکی ہے. پھر 7 ستمبر کو توشہ خانہ کیس ہے, عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن میں جواب داخل کرانا ہے. اس پہ بھی ایک ایکسٹینشن پی ٹی آئی پہلے لے چکی ہے جواب داخل کرانے میں. اور پھر توہین عدالت نوٹس ہے, عمران خان صاحب نے 2, اسد عمر صاحب اور فواد چودھری صاحب نے بھی جواب جمع کرانا ہے. اور اس میں اب 8 ستمبر کو پھر جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب نے توہین عدالت میں اپنا ترمیمی امینڈڈ جو ہے وہ جواب داخل کرانا ہے. اور پھر 7 ستمبر کو ہی جو ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر, یعنی دوسری طرف شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر 16 ارب منی لانڈرنگ کے کیس میں فرد جرم عائد ہونے ہے, جس کے لیے حمزہ شہباز بیرون ملک سے واپس بھی آ گئے ہیں. تو یہ میرا سے پیٹرن جو ہے, ٹرینڈ ہے آنے والے دنوں میں سیاست کا, وہ پتہ لگ جائے گا جس طرح سے کنوکشنز ہوتی ہیں یا جو بھی معاملہ ہوتا ہے. اسی پہ میرا سے کوئک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, بات کریں گے کہ کیا ممکنہ رخ ہماری سیاست اختیار کرے گی اس ایک ہفتے کے بعد. باتوں کی بریک بعد ہمارے ساتھ رہے گا.